रहीम। तो अब तक मैंने आपको बताया उम्रे का तरीका। हज का पहला हिस्सा होता है उम्रा। अब हमने करना है हज। हज शुरू होता है 8 ज़िलहिज्जा से। ये मैं आपको उंगलियों पे समझा देता हूँ, और ये हज इंतहाई मुख्तसर और इंतहाई आसान है। हज टोटल नाम है 5 दिनों का। 8 ज़िलहिज्जा, 9 ज़िलहिज्जा, 10 ज़िलहिज्जा, 11 ज़िलहिज्जा, 12 ज़िलहिज्जा। 8 ज़िलहिज्जा से शुरू होकर 12 ज़िलहिज्जा पे ख़त्म होता है। इन 5 दिनों में हमने क्या कुछ करना है, इसका नाम हज है। और ये 5 दिन हमने मुख्तलिफ़ जगहों में गुजारने होते हैं। कौन सा दिन कौन सी जगह में गुजारना है और उस दिन क्या काम करना है, बस ये हज है। हज के लिए 40 दिन ज़रूरी नहीं होते। हमारे यहाँ जो मशहूर है कि हज पर गया तो 1.5 महीने बाद वापस आया, ये तो हमारे फ़्लाइट ऑपरेशन की वजह से ऐसे होता है, फ़्लाइट शेड्यूल ऐसे होते हैं। वरना ऐसे लोग भी हैं जो 8 दिन में हज करके वापस आ जाते हैं, आखिरी फ़्लाइटों में गए और ये 5 दिन हज में गुजारे, उसके अगले दिन वापसी, बस हज ख़त्म हो गया। तो हज इन 5 दिनों में मुख्तलिफ़ जगहों पर गुजारने का नाम है और उन दिनों के दौरान कुछ काम करने का नाम है। आप बस इतना याद कर लें, 8 ज़िलहिज्जा, 9, 10, 11, 12, ये 5 दिन हमने यहाँ से शुरू करने हैं। ये मक्का मुकरमा, ये है मीना, ये एक मैदान है बाकायदा, और ये अगला मैदान मुज़दलिफ़ा, और उससे अगला मैदान अरफ़ात। इन 4 जगहों में, ख़ास तौर पर इन 3 जगहों में, और इनमें इसको भी शामिल कर लें तो 4 हो जाएंगे। इन 4 जगहों में 5 दिन गुजारने हैं। कौन सा दिन कहाँ गुजारना है और उस दिन क्या करना है, बस ये मैं बताता हूँ, और यही हज है, कोई मुश्किल नहीं है। हम एक दफ़ा हज पर थे तो मैंने वहाँ बताया कि हज ऐसे ही है, ये 5 दिनों में और ये काम करने, हज तो कोई मुश्किल नहीं। एक हाजी ने कहा अल्लाह आपको खुश रखे, मैं तो समझा था पता नहीं हज पे क्या होता है। हमारे मशहूर है कि हज पढ़ना पड़ता है, कह रहे हज पढ़ना, आपने हज पढ़ लिया। वो समझते हैं कोई ऐसी बातें पढ़नी होती हैं, अगर वो न पढ़ी तो हज नहीं होगा। आपको मैं हैरान कौन बात बताऊं, पूरे हज में अगर इंसान ज़ुबान से एक लफ्ज़ भी ना पढ़े, सिर्फ पहले दिन लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पढ़ ले तो उसका हज हो जाता है। पूरे 5 दिन कुछ ना बोले ज़ुबान से, नमाज तो वैसे मुसलमान पढ़ता है, और कुछ भी ना बोले ना पढ़े, हज हो जाता है। हज चलने फिरने का नाम है, हज जगह में ठहरने का नाम है। हज कोई ख़ास पढ़ना नहीं होता भी अब इस तरीके से पढ़ो तो हज पढ़ा जा रहा है। बस इन जगहों में 5 दिनों में कौन सा दिन कहाँ गुजारना है और उस दिन क्या करना है, ये हज है। बस हम शुरू कर लेते हैं। मसलन आज 8 ज़िलहिज्जा है, पहला दिन है। 8 ज़िलहिज्जा की सुबह को इहराम बांध कर मीना जाना होता है। तो 8 की सुबह है, हम इहराम बांध लेते हैं। ये वही जैसे मैंने उम्रे के तरीके में बताया कि आप अपनी बिल्डिंग में हैं, ये मक्का मुकरमा है, यहाँ खाना काबा है। मसलन ये खाना काबा, चारों तरफ मक्का मुकरमा बिल्डिंग है, शहर हैं, शहर की बिल्डिंगे हैं। तो हम अपनी बिल्डिंग में मसलन खड़े हुए हैं, हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये जगह जहाँ मैं खड़ा हूँ, मैं बतौर मिसाल ये रख भी लेता हूँ, ये जो है ना फटी तिपाई, ये समझो हमारी बिल्डिंग है खाना काबा के करीब, मिसाल करीब या दूर मक्का मुकरमा शहर में हमारी बिल्डिंग है, और हमने आज से हज करना शुरू करना है। तो मैं आपको अपनी बिल्डिंग में खड़े होकर शुरू करा रहा हूँ। आज 8 तारीख़ है, तो हमने 8 को मीना जाना, ये पहली जगह मीना है। वही कपड़े मर्द उतार कर सिले हुए, 2 चादरें नीचे, एक चादर नीचे होगी उसके, जैसे हमने पहले पहनी थी ऐसे ही एक नीचे चादर, जो मैंने आपको तरीका पहले बताया भी है, उसी तरीके से आप चादर बांध लें कि आगे से पल्लू छोड़ दें कुछ उसके, और फिर आप ये इसको आराम से बांध लें। ये चादर आपने पहन ली, इसका पहनने का कोई ख़ास तरीका नहीं है, बस ये टखने थोड़े नीचे रखें, नंगे रखें। दूसरी चादर ऊपर ऐसे पहन लें जैसे सर्दियों में आप लोग पहनते हैं, इसके पहनने का कोई ख़ास तरीका नहीं है। कंधा भी इसमें ढक के रखना है, नंगा नहीं करना। ये दूसरा है, ये आप चादर ऐसे पहन लें। अभी आप बिल्डिंग में खड़े हैं, आपने नहा धो के कपड़े बदल कर 2 चादरें पहन ली। अब आप सर ढक कर, ये सर ढक कर आप 2 रकात नफिल बराए इहराम पढ़ लें। नफिल पढ़ने के बाद सर से चादर उतार दें। अब आपने हज का पहला फ़र्ज़ अदा करना है, इहराम। हज के 3 फ़र्ज़ हैं, पहला फ़र्ज़ इहराम, दूसरा अरफ़ात में ठहरना, तीसरा खाना काबा के गिर्द तवाफ़ ज़ियारत करना। हज के 3 फ़र्ज़, पहला फ़र्ज़ इहराम, दूसरा फ़र्ज़ अरफ़ात में ठहरना, तीसरा फ़र्ज़ तवाफ़ ज़ियारत करना। तवाफ़ का नाम है तवाफ़ ज़ियारत करना, वरना उसी तवाफ़ को ही तवाफ़ ज़ियारत कहते हैं।
یہ پہلا فرض احرام ہم ادا کر رہے ہیں بلڈنگ کے اندر، تو سر سے کپڑا اتار دیا، اب یہ فرض احرام ادا ہو رہا ہے۔ میں آپ کو عرض کر چکا ہوں تفصیل سے کہ فرض احرام ادا کرنے کے لیے 2 باتیں کرنی پڑتی ہیں۔ سب سے پہلے نیت کرنی پڑتی ہے، پھر لبیک اللہم لبیک پڑھنا پڑتا ہے۔ تو یہ غلطی آپ کبھی بھی نہ کرنا کہ آپ 2 چادریں پہن کر اور کہہ دیں کہ یا اللہ میرا حج بس آسان فرما، قبول فرما، اور آپ مینا چلے جائیں، تو آپ کا پہلا فرض احرام ادا نہیں ہوگا۔ پہلا فرض احرام ادا تب ہوگا جب آپ 2 چادریں پہننے کے بعد 2 کام کریں گے۔ پہلا کام یہ کہ یا اللہ آپ زبان سے کہیں گے، اصل تو دل سے کہنا ہوتا ہے لیکن تسلی کے لیے آپ زبان سے کہیں گے یا اللہ میں حج کی نیت کرتا ہوں۔ دوسرا کام اس کے فوراً بعد لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ پڑھ لیا، جب یہ 2 کام کر لیے یہ چادریں پہننے کے بعد، تو آپ کا پہلا فرض احرام ادا ہو گیا۔ اب آپ نے یہ کندھا ڈھکا ہوا ہے، آپ نے یہ 2 چادریں پہنی ہوئی ہیں اور سر ننگا کیا ہوا ہے، وہی احرام کی پابندیاں ہوں گی جو پہلے عمرے میں بتا چکا ہوں۔ اب آپ ناخن نہیں کاٹ سکتے، بال نہیں توڑ سکتے، خوشبو نہیں لگا سکتے، میاں بیوی ہیں تو میاں بیوی والا تعلق بھی قائم نہیں کر سکتے، اور وہ باتیں بھی نہیں کر سکتے جو میاں بیوی خاص اپنی کرتے ہیں۔ اس طرح کی سب پابندیاں، مرد سر ننگا رکھے گا اور چہرہ بھی اوپر کپڑا نہیں آنے دے گا، عورت چہرے پر کپڑا نہیں آنے دے گی، مرد یہ ابھری ہڈی کو ننگی رکھے گا، عورت پورا جوتا پہن سکتی ہے۔ وہی پابندیوں کے ساتھ آپ یہ احرام پہن کر 8 تاریخ کو بلڈنگ سے آپ کو بسیں لے جائیں گی، آپ مینا آ جائیں گے۔ یہ آج 8 تاریخ ہے۔ کبھی ایسے کرتے ہیں بسوں والے 7 تاریخ والے دن رات کو ہی بسوں پہ لاد کے لانا شروع کر دیتے ہیں۔ حکم یہ ہے کہ 8 کو یہاں پہنچا جائے، لیکن اگر آپ 7 کو بھی پہنچ گئے تو کوئی حرج نہیں۔ بس یہ خیال رکھنا جب بھی آپ بلڈنگ سے روانہ ہوں مینا جانے کے لیے، آپ میں اعلان ہو بس میں آپ کی بلڈنگ میں بھئی ہم نے مینا جانا ہے تیاری کرو، آپ اپنی بلڈنگ میں وہاں نہا دھو کر احرام پہن کر اور احرام کا فرض ادا کر کے، وہ جو 2 چیزیں ہیں، احرام کا فرض ادا کر کے آپ نے بس میں بیٹھنا ہے مینا جانے کے لیے، ایسے نہیں جانا۔ تو آپ احرام کا فرض ادا کر کے مینا آ جائیں، بھلا 7 تاریخ کو آپ کو لے آئیں، اور اکثر ایسے ہی ہوتا ہے، وہ 7 تاریخ کو ہی شام کو لے آتے ہیں، چاہے آپ 7 والے دن شام پہنچیں یا 8 والے دن صبح پہنچیں، آپ احرام کا فرض ادا کر کے یہاں پہنچے ہیں۔ آج 8 تاریخ ہے اور ہم مینا میں ہیں۔ جو کچھ اس میں لکھا ہوا ہے یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، اس کی یہ تفسیر آج بتانے کی نہیں ہے، 8 تاریخ کو نہیں بتانے کی۔ بس مینا ایک میدان ہے جس میں یہ خیمے بنے ہوئے ہیں، خیموں کے اندر 8 تاریخ کو ہم نے رہنا ہے، کچھ بھی نہیں کرنا۔ نماز تو مسلمان پر ویسے فرض ہے، نماز پڑھے گا، البتہ چونکہ حج کے دن شروع ہو گئے ہیں، تلاوت کرے، تسبیحات کرے، سیاسی تبصروں سے بچے، لڑائی جھگڑا نہ کرے۔ اچھا عجیب بات بتاؤں، اللہ نے قرآن میں فرمایا لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، حج پر جا رہے ہو حاجیو، گناہ بھی نہیں کرنا اور لڑنا جھگڑنا بھی نہیں ہے۔ حالانکہ لڑنا جھگڑنا بھی تو گناہ ہے، وہ علیحدہ اللہ نے کہا، پہلے اللہ نے فرمایا گناہ نہیں کرنا، پھر کہا جھگڑنا بھی نہیں ہے، یہ الگ سے قرآن میں کہا۔ اس لیے شاید ہی کوئی حاجی ہو جو حج کے 40 دن پوری کر کے اور جھگڑے نہ۔ یہ میں آپ سب کو کہتا ہوں، آپ نا زبان کو تالے لگا کے جائیں کہ ہم نے جھگڑنا نہیں ہے۔ آپ کہیں گے ہم سلجھے ہوئے لوگ ہیں، ہم نے کون سا لڑنا ہے وہاں، یہ سلجھے ہوئے لڑ رہے ہوتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کیسے لڑتے ہیں، یہ بھی آیت کی تشریح ہے اس لیے میں بتا رہا ہوں۔ آپ مینا میں پہنچے، یہاں خیمہ ہوتا ہے، اس میں نیچے نا چھوٹے چھوٹے گدے بچھے ہوتے ہیں، وہ مختلف پیکج ہوتے ہیں، کسی کا چھوٹا گدا ہوتا ہے، کسی کا بڑا گدا ہوتا ہے، لیکن ہوتے چھوٹے ہی، آدمی بمشکل اس پہ سوتا ہے۔ وہ گدے بچھے ہوتے ہیں، آپ سب سے پہلے خیمے میں آئے، خیمے میں 50-60 گدے لگ جاتے ہیں۔ گدا ہوتا ہے کوئی 2.5 فٹ کا، 1.5 فٹ کا میرے خیال میں، مشکل سے آدمی آرام سے کروٹ بدلتا ہے، وہ چونکہ 50-60 آدمی ایک خیمے میں آنے ہوتے ہیں۔ آپ نے آ کر نا پنکھے کے نیچے یا وہ چلر لگے ہوتے ہیں اس کے نیچے آپ نے اپنا وہ بستر بچھایا، اس پر آپ نے اپنا بیگ رکھا اور آپ باہر چلے گئے وضو کرنے۔ جب آپ واپس آئے، آپ کا بستر کے اوپر جو بیگ پڑا تھا وہ دروازے کے پاس گیا پڑا ہے، اسی بستر کے اوپر کسی اور کا بیگ پڑا ہوا ہے، آدمی سویا ہوا ہے۔ اب میں آپ کو دیکھوں گا آپ کیسے نہیں لڑتے۔ آپ نے وہاں چارجر لگایا، وہاں چارجنگ کے پوائنٹ بھی بنے ہوتے ہیں، آپ نے اپنا موبائل، آپ کی 10% چارجنگ باقی ہے، آپ نے لگایا اور آپ چلے گئے وضو کرنے، یا آپ سو گئے، آپ اٹھے تو آپ کو موبائل سائڈ پہ ہوا پڑا ہے، وہ 10% کا 10 ہی پڑا ہے، دوسرے کا چارجر لگا، چارجر آپ کا ہی ہے، موبائل دوسرے کا لگا پڑا ہے، اس نے نکال کے اپنے موبائل کو لگا دیا۔ اب میں آپ کو دیکھوں گا آپ کیسے نہیں لڑتے۔ ایسے بہت سارے واقعات پیش آتے ہیں، غصہ نہیں کرنا،
لڑنا نہیں ہے، ورنہ حج خراب ہو جاتا ہے۔ برداشت کرنے کی نیت سے جانا ہے۔ حاجی اس پہ لڑ رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے جو مجھے پلیٹ دی ہے اس میں بوٹیاں نہیں ہیں، اس میں بوٹیاں زیادہ ہیں، اس پہ۔ تو اس لیے میرے بھائیو، ہم نے لڑنا نہیں ہے۔ ابھی آپ کہہ رہے ہوں گے کہ مولوی صاحب کیسی باتیں کر رہے ہیں کہ ہم کو لڑنے والے لوگ ہیں، یہ آپ ہی ہوں گے پھر لڑنے والے۔ آپ بس کے اندر گئے، اپنا بیگ رکھا، نیچے اترے اپنی والدہ کو بلانے کے لیے، آپ اندر آئے، بیگ ہی پتہ نہیں کہاں ہے، آدمی بیٹھا ہوا ہے، آپ نے کہا جی میں رکھ کر گیا ہوں، وہ کہے گا کون سا بیگ؟ آپ بیگ ڈھونڈتے پھر رہے ہوں گے، پھر آپ اس سے لڑیں گے، اچھا بیگ تو بتاؤ کہاں رکھا ہے، وہ کہے گا مجھے پتہ ہی کوئی نہیں۔ تو آپ مجھے بتائیں آپ کیسے نہیں لڑیں گے؟ چپ کر جانا ہے، برداشت کر جانا، اچھا کوئی نہیں میں ڈھونڈ لیتا ہوں، بیگ کہیں پڑا ہوگا۔ تو غصہ نہیں کرنا، کہیں لڑنا نہیں ہے، ورنہ حج خراب ہو جائے گا۔ تو یہاں مینا میں آج 8 تاریخ ہے، یہ دن ہم نے یہاں گزارنا ہے اور کوئی کام نہیں کرنا۔ نمازیں پڑھنی ہیں، ظہر پڑھیں گے، عصر پڑھیں گے، مغرب، عشاء۔ اگلے دن 10 تاریخ کی، جب 9 تاریخ کی صبح ہوگی، 9 تاریخ کی صبح کو ہم نے یہاں سے وہ سیدھا عرفات جانا ہے۔ لیکن بسوں والے 8 تاریخ کو ہی رات کو بسیں میں حاجی بٹھا کر عرفات لے جاتے ہیں۔ آپ نے جھگڑنا نہیں، آپ چلے جائیں۔ حکم یہی ہے کہ 9 تاریخ کی صبح کو یہاں سے جایا جائے، یہ سنت ہے۔ لیکن اگر کوئی 8 تاریخ والے دن رات کو ہی چلا جائے عرفات تو جائز ہے، حج کوئی ایسا خراب نہیں ہوتا کہ اس کا حج نہیں ہوا۔ تو پہلا دن حج 8 تاریخ یہاں گزاری، پورا دن کوئی کام نہیں کیا، صرف رہنا ہی یہاں کام ہے، باقی نماز تلاوت آپ کریں۔ اب اس کے بعد ہے 9 تاریخ، یہاں سے اب جائیں گے، یہ آگے مزدلفہ آئے گا، تو مزدلفہ میں کوئی کام نہیں ہمارا، ہم نے اس کو کراس کر جانا ہے۔ آج 9 تاریخ ہے تو ہم نے یہ عرفات پہنچ جانا ہے، یہ عرفات ہے، یہ 9 تاریخ ہے۔ یا تو ہمیں 8 تاریخ والے دن رات کو پہنچا دیں گے یا 9 تاریخ کی صبح پہنچا دیں گے۔ یاد رکھیں 9 تاریخ کو دوپہر سے پہلے، زوال سے پہلے، یعنی ظہر کی نماز کا ٹائم شروع ہونے سے پہلے اس میدان میں کوئی خاص عمل نہیں ہے، کوئی خاص عبادت نہیں ہے، بلکہ آپ آرام کریں۔ ظہر سے پہلے جتنا ٹائم ملے سو جائیں، آپ نوافل عبادت میں نہ لگیں۔ مجھے یاد ایسے پڑتا ہے، کسی کتاب میں نے پڑھا تھا کہ اللہ کے نبی بھی صبح جلدی پہنچ گئے تھے 9 کو، اور آپ نے آرام فرمایا ہے، چونکہ آگے آپ نے پھر جاگنا ہے، ابھی میں دکھلاؤں گا، آپ نے مسلسل جاگنا ہے، تو اس لیے آپ نیند سٹور کر لیں، یہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ زیادہ نوافل تلاوت تسبیحات میں ابھی نہ لگیں، ابھی اس کا ٹائم شروع ہونے والا عبادات کا بعد میں۔ تو ظہر کی نماز سے پہلے آرام کریں۔ جب یہاں ظہر کی نماز کا ٹائم داخل ہوگا، اب اس میدان کی بڑی شان ہے، اب وہ ہے عرفات میں ٹھہرنا، جو فرض ہے وہ ادا ہوگا۔ ظہر سے پہلے اگر آپ ٹھہرے ہیں تو وہ فرض ادا نہیں ہوا، ظہر کا ٹائم داخل ہو گیا، اب ٹھہرے ہیں تو اب فرض ادا ہوا ہے۔ تو 9 تاریخ کو ہم نے یہاں ظہر سے لے کر مغرب تک یہاں عرفات میں ہم نے ٹھہرنا ہے، یہ عرفات کا میدان ہے۔ 9 تاریخ کو ظہر سے لے کر، یہ دیکھو 8 تاریخ وہاں گزار رہے ہیں، یہ 9 تاریخ دوسرا دن ہے، 8 9 10 11 12، 9 تاریخ کو ہم یہاں ہیں۔ تو 9 کو کیا کرنا ہے، ایک ظہر کی نماز پڑھنی ہے اور ایک عصر کی نماز پڑھنی ہے، بس، اور کوئی کام نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم نے کوئی حج پڑھنا ہے، چونکہ جس دن عرفات میں جاتے ہیں نا، پاکستان میں پیچھے دھوم مچی ہوتی ہے، آج حج پڑھا جا رہا ہے، آج حج پڑھا جا رہا ہے، آج حج پہ گئے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ اصل بڑا رکن ہے حج کا، یہ نہیں چھوٹنا چاہیے، اگر یہ کسی کا چھوٹ جائے تو اس کا حج ادا نہیں ہوتا۔ تو یہاں دھوم مچی ہوتی ہے کہ آج حج پڑھ رہے ہیں۔ میرے ساتھ میری ہمشیرہ تھی تو مجھے وہ کہنے لگی کہ حج کیسے پڑھتے ہیں؟ حج پڑھنے کا کوئی خاص طریقہ نہیں میرے بھائیوں، یہاں 9 تاریخ کو ظہر کی نماز پڑھنا اور عصر کے وقت عصر کی نماز پڑھنا، اور درمیان میں جتنا ٹائم مل سکے دعائیں مانگنا، بس یہی حج پڑھنا ہے، اور کوئی خاص نہیں ہے۔ دعائیں آدمی واضح بات ہے، زور سے لے کر عصر تک دعا مانگے، پھر عصر سے لے کر مغرب تک مانگے، اتنی دعائیں تو نہیں مانگ سکتا۔ تو اس کا پھر طریقہ یہ ہے کہ کچھ خود مانگ لے، کہیں مجمع لگے ہوتے ہیں، ایک بڑا عالم دعا منگا رہا ہوتے ہیں، لوگ آمین کہہ رہے ہوتے ہیں، کچھ اس میں وقت گزار لے، آمین کہتا رہے۔ کتاب ملتی ہے مناجات مقبول، اس میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو دعائیں ہیں وہ لکھی ہوئی ہیں، وہ موٹی سی تھوڑی سی کتاب ہے، وہ پڑھ لے، اس میں ساری دعائیں ہیں۔ ایک اور کتاب ہے الحزب الاعظم، اس میں بھی ساری دعائیں لکھی ہوئی ہیں، وہ دعائیں پڑھ لے، تو اپنا وقت اس طرح دعاؤں میں گزارے۔ تو آج کا دن دعائیں کرنے کا ہے، جو اپنی زبان میں مانگے، جتنی دیر مانگے، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ظہر کی نماز پڑھی، اس کے بعد دعاؤں میں لگ جاؤ، عصر کی نماز کا ٹائم ہوا، اس کے بعد دعاؤں میں لگ جاؤ۔ مغرب سے پہلے حدود عرفات سے اگر کوئی باہر نکلا ہے مغرب سے پہلے تو اس پر دم واجب آ جائے گا۔ خیمے سے باہر نکل سکتے ہیں، یہ تھوڑی سی غلط فہمی سے بچنا، عرفات کی حدود سے باہر نکلنا اور چیز ہے، خیمے سے باہر نکلنا اور چیز ہے۔ مثلا عرفات یہ ہے، یہ سارا عرفات ہے، مثلا یہ سب عرفات ہے،
اس میں ایک خیمہ یہاں ہے، ایک یہاں ہے، ایک یہاں ہے، لیکن عرفات کی حدود تو یہاں ختم ہو رہی ہے نا، ادھر سے مثلا شروع ہوئی، یہاں عرفات کی حدود ختم ہو رہی ہیں۔ آپ نے مغرب سے پہلے اس کی اس حد کو کراس کر کے ادھر نہیں جانا مزدلفہ کی طرف۔ آپ کا خیمہ یہاں تھا، آپ کا ٹور آپریٹر، آپ کا معلم، آپ کا گروپ لیڈر وہ عصر کے بعد مغرب سے پہلے آپ کو خیمے سے باہر نکال کے لے آیا، کوئی حرج کی بات نہیں، خیمے سے باہر نکلیں اور اس حدود سے پیچھے ٹھہر جائیں۔ جب سورج غروب ہو جائے، غروب ہو جانے کے بعد اب یہاں سے نکلنا ہے۔ ویسے وہ اس کا اہتمام بھی کراتے ہیں، سورج غروب ہونے سے پہلے عرفات کی حدود سے باہر نہیں نکلنے دیتے، تو آپ سورج غروب ہونے کے بعد باہر نکلیں۔ تو 9 کا دن ہمارا ختم ہو گیا، ظہر کی نماز پڑھی، دعائیں مانگی، عصر کی نماز پڑھی، دعائیں مانگی اپنی ہمت کے بقدر، مغرب کا سورج غروب ہوا، نماز نہیں پڑھی۔ آج نماز نہ پڑھنا دین ہے، دیکھو کیسی عجیب بات ہے، دل کے جذبات پورا کرنا دین نہیں ہے، بلکہ میرے نبی کی غلامی اختیار کرنا یہ دین ہے۔ ہمارے نبی نے نماز نہیں پڑھی مغرب کی، ٹائم ختم ہو گیا، آپ نے نہیں پڑھی۔ راستے میں صحابی کہتے رہے جب آپ مزدلفہ جا رہے تھے، یا رسول اللہ الصلاۃ، نماز پڑھنے مغرب کی، آپ فرماتے تھے الصلاۃ امامک، نماز آگے پڑھیں گے۔ پھر صحابی تھوڑی دیر بعد بولے یا رسول اللہ الصلاۃ، چونکہ مغرب کا سورج جب غروب ہو جائے گا تو آپ نے عرفات کا میدان چھوڑ کر یہ مزدلفہ کی طرف روانہ ہو جانا ہے۔ اب یہ 9 اور 10 کی درمیانی رات ہے، ہم عرفات سے مزدلفہ آ رہے ہیں، یہاں سے یہاں تک پہنچنے میں 2.5-3 گھنٹے لگ جاتے ہیں رش کی وجہ سے۔ واضح بات ہے 2.5-3 گھنٹے میں مغرب قضا ہو جاتی ہے، تو اسی دوران صحابی راستے میں کہتے رہے کہ یا رسول اللہ الصلاۃ، مغرب کا ٹائم جا رہا ہے، آپ نے نہیں پڑھی جان بوجھ کر، آپ نے فرمایا الصلاۃ امامک، نماز آگے پڑھیں گے۔ جب یہاں آپ پہنچیں گے تو رات کے 9، 10، کبھی 11، کبھی 12 بج رہے ہوں گے، وہ آپ کی رفتار کے اوپر ہے، یقیناً مغرب نکل چکی ہوتی ہے، اور وہ نہ پڑھنا ہی دین ہے۔ حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی اتنا جلدی پہنچا کہ یہاں پہنچا مغرب کا ٹائم ابھی باقی تھا، تو بھی اس کو مغرب پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ آج نہ پڑھے یہی دین ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے نہیں پڑھی۔ جب عشاء کا ٹائم ہو جائے، آپ رات کو 9، 10 بجے، 11 بجے پہنچ رہے ہیں، اب آپ یہاں پہنچ کے یہ دیکھیں یہ مزدلفہ ہے، تو یہاں ہم کب پہنچے ہوئے؟ 9 اور 10 کی درمیانی رات ہے، تو یہاں عشاء کی نماز کے ٹائم میں مغرب اور عشاء دونوں اکٹھے پڑھنی ہیں۔ پہلے مغرب کے 3 فرض، اس کے فوراً بعد عشاء کے فرض، درمیان میں سنتے نفلیں بھی نہیں پڑھنے۔ مغرب چونکہ اللہ کے نبی نے دونوں کو اکٹھے پڑھا ہے تو ہم بھی ویسے کریں گے، مغرب کے فرض پڑھتے ہی اس کے فوراً بعد الگ نماز پڑھ رہے ہیں، جماعت نہیں ہو رہی تو بھی مغرب کے فرض کا سلام پھرنے کے بعد عشاء کے فرض شروع کر دیں، اور اگر جماعت ہو رہی ہے تو مغرب کا فرض کا سلام پھرنے کے بعد، حتیٰ کہ پیچھے جو تکبیر کہتا ہے نا جماعت کے لیے، اس نے مغرب کے لیے جو تکبیر کہی تھی وہی تکبیر ہے، اس کو عشاء کی نماز کے لیے الگ تکبیر کہنے کی بھی اجازت نہیں ہے کہ مغرب کی سلام پھیرے گا امام تو پیچھے والا جو تکبیر کہنے والا ہے وہ تکبیر نہیں کہے گا، امام عشاء کے لیے اللہ اکبر کہہ دے گا، تو عشاء کے فرض پڑھیں گے، اس کے بعد پھر وتر پڑھ لیں گے۔ تو یہاں مغرب اور عشاء پڑھنی ہے، تو رات کو یہاں پہنچے مثلا 9-10 بجے، اور کوئی کام نہیں، آپ رات کو سو جائیں۔ اللہ کے نبی اتنے شفیق ہیں، چونکہ یہاں سے یہاں آتے ہوئے لوگ تھکے ہوئے ہیں، تو آپ نے مغرب نہیں پڑھی، کیسے رحمت للعالمین ہیں۔ اور آپ جب یہاں پہنچے ہیں تو حاجی تھکے ہوئے، بعض رات کو 12 بجے پہنچتے ہیں، بعض پیدل چل کر آتے ہیں، بسوں میں بیٹھا ہوا بھی بیچارہ تھکا ہوتا ہے، فاصلہ تھوڑا ہے اور لگتے کئی گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی جب رات کو یہاں پہنچے ہیں، سبل الہدا کتاب ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی نے اس رات تہجد بھی نہیں پڑھی، یہ بتانے کے لیے کہ امت کے لیے آپ رحیم تھے، تاکہ جو میرے امتی میرے حریص ہیں میری اتباع کے، ان کو میں تہجد پڑھوں گا تو ان کو بھی پڑھنی پڑے گی، آپ نے تہجد چھوڑ دی، تو آج رات سو جاؤ، یہی میرے نبی کا دین ہے۔ فجر کی نماز کے لیے اٹھ جاؤ، فجر کی نماز پڑھیں گے، نماز پڑھنے کے بعد پھر دعا مانگیں گے، جتنی انسان اپنی ہمت کے بقدر مانگ سکے۔ اب 10 تاریخ کی صبح ہو چکی ہے، ہم نے فجر کی نماز پڑھی ہے، 10 تاریخ کی صبح کو فجر کی نماز پڑھ لینے کے بعد تھوڑی سی دعا کرنی ہے، دعا کرنے کے بعد یہاں کنکریاں جا بجا، یہ مزدلفہ کا ایک میدان ہے، کنکریاں بچھی پڑی ہوتی ہیں، تو آپ ان میں سے کنکریاں چننا شروع کر دیں۔ آپ مثلا چن لیں 49 کنکریاں، 49 کنکریاں آپ چن کر کسی بوتل میں ڈال لیں، تھیلے میں، شاپر میں آپ ڈال لیں، وہ کنکریاں لے کر فجر کی نماز پڑھنے کے بعد دعا مانگ کر آپ یہاں سے 10 تاریخ ہو چکی آج، آپ 10 کو یہاں سے مینا کی طرف روانہ ہو جائیں، کیونکہ صبح فجر کے بعد آپ چلے ہیں تو آپ کو 1، 1.5، 2 گھنٹہ لگ جائے گا یہاں پہنچتے۔ تو ابھی یہ کندھا ڈھکا ہوا ہے، اور لبیک اللہم لبیک پڑھتے رہیں جتنی آپ کی ہمت ہے، اور آپ کے ساتھ 49 کنکریاں ہیں، 10 تاریخ ہے آج آپ یہاں پہنچ گئے ہیں،
تو 8 तारीख को हम यहाँ थे, 9 को हम वहाँ थे, और 9 और 10 की दरमियानी रात को हम यहाँ थे। आज 10 है, 10 का दिन भी यहाँ गुजारना है, सिर्फ़ एक चक्कर वहाँ लगाने जाना है बस। फिर 11 का दिन भी यहाँ गुजारना है, 12 का दिन भी मगरिब तक यहाँ गुजारना है, मगरिब से पहले तक हमारा हज मुकम्मल हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं। आज 10 तारीख है, हम यहाँ पहुँचे हुए हैं, आज 3 काम करने हैं। 10 तारीख को 3 काम करने हैं। पहला काम ये है मीना, मैं आपको बता रहा हूँ, हम इधर से आए ना जब, मसला ये है आपका खैमा है, ये आपका खैमा है, इसके अंदर आपका बिस्तर लगा हुआ है, ये मीना की इब्तिदा है और ये है मीना की इंतहा है। जिस तरफ मीना की इंतहा है उधर खाना काबा है। तो आपने यहाँ खैमे में पहुँच गए सुबह 9-10 बजे, मुज़ल्फ़ा से आए। अब आपने यहाँ से 9-10 तारीख को जो 3 काम करने हैं, पहला काम ये करना है आपने कि यहाँ जाकर ये 3 काम, 10 तारीख को 3 काम। पहला काम बड़े शैतान को 7 कंकरियाँ मारनी हैं। दूसरा काम कुर्बानी का जानवर ज़िबा कराना है। तीसरा काम सर के बाल मुंडाने हैं। अब मैं तरतीब से समझाता हूँ। 10 तारीख को आप खैमे में बैठे हुए हैं, आप यहाँ से निकलें, ऐसे ये क्रॉस करते करते रास्ते में बाएं हाथ पर लेफ़्ट साइड पर आपकी मस्जिद आएगी, मस्जिद खैफ। आप इसको क्रॉस कर जाएंगे तो आगे ये 3 शैतान है, ये पहला शैतान, ये दूसरा, ये तीसरा। ये दीवार मैंने बनाई है, ये दीवार बनी हुई है, इतनी बड़ी दीवार है जैसे मस्जिद के इस कोने से लेकर ये दीवार है ना, बल्कि इससे भी थोड़ी सी बड़ी, बहुत बड़ी दीवार है। उस दीवार को शैतान कहते हैं, बाकी कोई और चीज़ नहीं है। उस दीवार के गिर्द ये जो गोल मैंने बनाया है, ये इसके गिर्द गोल दीवार है। ये तो खड़ी हुई दीवार है ना, यूँ सीधी। इस दीवार पर कंकरी मारनी होती है। इस दीवार के गिर्द गोल दीवार है ताकि लोग ज़्यादा आगे ना जाएं। इस दीवार के पास आप खड़े हो जाएंगे। यहाँ से आप मसलन ये देखें, आप इधर से आ रहे हैं खैमे से, ये पहला शैतान है। इस शैतान को आपने छोड़ देना है। आज 10 तारीख है, 10 तारीख को पहले शैतान को कंकरियाँ नहीं मारनी। चंद कदम आगे चलेंगे दूसरा शैतान है, इनमें फासले हैं अच्छे खासे, पैदल चलने में कोई 2-4-5 मिनट लग जाते हैं। तो यहाँ से आप दूसरे शैतान तक आएंगे, आपने कोई कंकरी नहीं मारनी, इसको छोड़ देना है। आप तीसरे शैतान पर पहुँचेंगे, उसके ऊपर लिखा होता है, जो मैंने यहाँ अरबी में लिखा हुआ है, शैतान, पहले शैतान को लिखा होता है जमरा ऊला, दूसरे पर लिखा होगा जमरा वुस्ता, तीसरे पर लिखा होगा जमरा कुबरा। ये बड़े शैतान पर आपने पहुंचकर यहाँ, अब ये शैतान आपके सामने है और आपने यूं खड़े हो जाना है। मसलन ये दीवार है, तो आपने अपनी बोतल में से, थैली में से 7 कंकरियाँ निकाल कर हथेली पर रख लेनी है। एक एक कंकरी उठाकर उस दीवार की जड़ में फेंकनी है। अगर 7 कंकरियाँ इकट्ठे फेंक दी तो वो 1 शुमार होगी, वो 7 शुमार नहीं होगी। तो आपने एक कंकरी उठाकर फेंकनी है, फिर दूसरी, फिर तीसरी। 7 कंकरियाँ फेंकने के बाद आज 10 तारीख में 3 अमल करने थे। बड़े शैतान को कंकरियाँ मारना, ये अमल मुकम्मल हो गया है। आप जी हाँ, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ के कंकरी मारें। अगर ना भी पढ़ा तो भी कंकरी अदा हो गई। एक बात याद रखें, जो अब तक आप लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पढ़ रहे थे, इस शैतान को कंकरियाँ मारने से पहले वो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पढ़ना बंद कर देना, फिर नहीं पढ़ेंगे, ना तवाफ़ में ना जी। सबसे बड़ा ये सबसे आखिर वाला, सबसे बड़ा पहले वाला, ये जो सबसे पहले आएगा वो पहला है, जो बाद में आएगा वो दूसरा है, जो सबसे आखिर में आएगा वो बड़ा शैतान है। तो सबसे आखिर वाला बड़ा है, उसको 7 कंकरियाँ मार के आपने ये वापस टर्न लेना है, अपने खैमे में आ जाना है। तो खैमे में आकर आप अपने प्राइवेट वाले जो होते हैं उसको कह देते हैं अपने टूर ऑपरेटर को भी हमारा जानवर ज़िबा करा दो। तो अगर आप प्राइवेट गवर्नमेंट में हैं तो आपका जानवर ज़िबा होने का जो टाइम है, जानवर ज़िबा होने के बाद दूसरा काम जानवर ज़िबा होगा। तीसरा काम आप अपना सर मुंडवा देंगे और औरतें अपने बालों की 3 लिटें करके आखिर से 1 पोरवे के बकदर बाल काट देंगी। जब आज ये 3 काम मुकम्मल हो गए, इन तीनों कामों के मुकम्मल होने से एहराम की सब पाबंदियाँ ख़त्म हो गई। ये एहराम की चादरें उतर गईं, ये एहराम अब ख़त्म। अब आप सादे कपड़ों में आ जाएंगे। ये टोपी दे दे मुझे। अब आप कपड़े पहन लेंगे और सर पे टोपी, अमूमी हालत में आ जाएंगे। अब आपने तवाफ़ ज़ियारत करना है। आज 10 तारीख़ है, आप चाहे 10 तारीख़ को यहाँ से खाना काबा चले जाएं और चाहे आप 11 को जाएं, चाहे आप 12 को जाएं, 12 की मगरिब तक किसी वक्त भी आप जाकर वहाँ तवाफ़ कर लें। मसलन आज 10 है, आज हम 10 को कर लेते हैं, तो 3 काम यहाँ हो गए। अब हम 10 तारीख़ को यहाँ खाना काबा आ गए। यहाँ आकर 7 चक्कर काटने हैं इन्हीं कपड़ों के साथ।
البتہ ان کپڑوں کے ساتھ اگرچہ میں چکر کاٹ رہا ہوں لیکن رمل کروں گا، یعنی اکڑ کر میں چلوں گا، تو ویسے ہی کروں گا، اس کے سامنے آ جاؤں گا، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، اور کھڑے کھڑے پاؤں موڑوں گا، جیسے میں پہلے آپ کو عمرے کے طریقے میں بتا چکا ہوں۔ پہلے 3 چکروں میں اکڑ اکڑ کر چلوں گا، باقی 4 چکر روٹین سے لگاؤں گا، 7 چکر کے بعد مقام ابراہیم کے سامنے جگہ ملی تو وہاں، ورنہ کسی اور جگہ 2 نفل پڑھوں گا۔ اس کے بعد جو صفا مروہ آپ کو بتائے تھے، صفا مروہ کے 7 چکر کاٹوں گا۔ اس کے بعد انہی کپڑوں میں پھر واپس مینا آ جاؤں گا۔ یہ آج 10 تاریخ والا دن رات ہو رہی ہوگی تقریباً، میں 10 تاریخ کو یہاں آ جاؤں گا۔ یہاں ایک بات بتانا ضروری ہے کہ 10 تاریخ کی صبح کو جب میں نے احرام کے کپڑے اتارے تھے، چادریں اتاری تھیں، میں نے آپ کو کہا تھا کہ احرام کی سب پابندیاں ختم ہو گئیں، سب پابندیاں ختم ہو گئی تھیں، لیکن جو میاں بیوی والی پابندی ہے وہ ختم نہیں ہوئی تھی، باقی ختم ہوئی تھی۔ ناخن کاٹ سکتے ہیں، بال توڑ سکتے ہیں، خوشبو لگا سکتے ہیں۔ جب جا کر ہم نے طواف زیارت کیا ہے، طواف زیارت کرنے کے بعد اب میاں بیوی والی پابندی ختم ہوئی ہے، اس سے پہلے ختم نہیں ہوئی تھی۔ تو 10 تاریخ کو ہم تقریباً رات کو پھر یہاں واپس آ گئے ہیں۔ اب اگلے دن 11 ہو جائے گا۔ 11 تاریخ کو کوئی کام نہیں ہے، سادہ سا ایک کام ہے کہ ظہر کی نماز کا ٹائم داخل ہونے کے بعد، مثلا میں یہاں خیمے میں ہوں اور 11 تاریخ ہے، انہی کپڑوں میں ہوں، اور یہاں سے ظہر کے بعد میں نکلوں گا، یہ پہلا شیطان ہے، اس کو 7 کنکریاں الگ الگ کر کے ماروں گا، اور پھر چند قدم پر دوسرا شیطان ہے، 7 کنکریاں الگ الگ کر کے ماروں گا، چند قدموں پر بڑا شیطان ہے، 7 کنکریاں الگ الگ کر کے ماروں گا، کنکریاں مار کے واپس لوٹ کے پھر خیمے میں آ جاؤں گا۔ 11 تاریخ میں اور کوئی کام نہیں کرنا، سارا دن جو نمازیں پڑھیں گے، تلاوت کریں گے، رات ہو جائے گی، اگلے دن 12 شروع ہو جائے گی۔ 12 تاریخ کو پھر خیمے سے نکلنا ہے ظہر کے بعد، یعنی جب ظہر کی نماز کا ٹائم داخل ہو جاتا ہے، 12 کے بعد نکلیں گے ذرا جلدی کہ ظہر کے بعد ہم تقریباً یہاں سے نکل جائیں، آپ کے حق میں اچھا ہے۔ 12 تاریخ کو یہاں سے نکلے، پھر پہلے کو 7 کنکریاں، دوسرے کو 7 کنکریاں، تیسرے کو 7 کنکریاں مار کے مغرب سے پہلے یہ میں کنکریاں مار کے نکل آؤں گا اس میدان سے، مینا سے، مغرب سے پہلے۔ جب 12 تاریخ کو مغرب سے پہلے تیسرے شیطان کو میں 7 کنکریاں مار کے واپس آؤں گا، تو یہ ہماری بلڈنگ تھی مکہ مکرمہ میں، تو ہم اپنی بلڈنگ میں آ گئے ہیں۔ آج 12 تاریخ کی شام ہے اور میں یہاں پہنچ چکا ہوں، 8 9 10 11 12 ہمارا حج مکمل ہو گیا۔ صرف ایک کام باقی ہے کہ اس کے بعد کسی دن بھی، چاہے 12 تاریخ کو، 13 کو، 14 کو، یا گھر آنے سے پہلے ایک دفعہ جا کر خانہ کعبہ کا انہی کپڑوں کے ساتھ طواف کر لینا ہے، 7 چکر لگا کے 2 نفل پڑھ لینے ہیں، صفا مروہ کی سعی نہیں کرنی۔ اس کو رخصتی طواف بھی کہتے ہیں، طواف وداع بھی کہتے ہیں۔ بس یہ طواف کر لینا ہے، آپ کا حج مکمل ہے، آپ گھر آ سکتے ہیں، آپ کا حج بالکل مکمل ہو چکا ہے۔ اور یہ جو آخری طواف کرنا ہے، یہ طواف آپ کسی دن بھی کر سکتے ہیں، یہ ضروری نہیں کہ جس دن آپ نے آنا ہو، رخصت ہونا ہو، اسی دن ہی کریں، اس سے پہلے بھی آپ کر سکتے ہیں۔ مثلا 12 تاریخ کو رات کو ہم یہ بلڈنگ میں پہنچ گئے، 13 تاریخ کو میں جو حرم شریف گیا اور میں نے جا کر 7 چکر کاٹ لیے، تو میرا رخصتی طواف ہو گیا ہے، چاہے گھر جانے میں ابھی 15 دن ہی کیوں نہ باقی ہوں، یہ ہمارا حج مکمل ہو گیا ہے۔ میں ایک دفعہ پھر دہراؤں گا تاکہ آپ کو اچھے طریقے سمجھ آ جائے، اور یہ مشکل نہیں ہے۔ حج 5 دنوں کا نام ہے۔ 8 تاریخ 8 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ، یہ 2 چادریں میں لے لیتا ہوں، میں آپ کو ایک دفعہ پھر دہرا دیتا ہوں، آپ کے لیے بالکل آسان ہو جائے گا۔ یہ حج کوئی مشکل نہیں ہے، بس کون سا دن کہاں گزارنا ہے اور کیا کرنا ہے، بس یہ حج ہے۔ ہم حج پھر سے شروع کر رہے ہیں۔